Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है फ़रत इश्तियाक का नावल जो बचे हैं संग समेट लो, एपिसोड 2। ऑफिस से करीब ही एक रेस्टोरेंट में वो तीनों बैठे हुए थे। अभी उनका लंच सर्व नहीं किया गया था। वेटर ने सबसे पहले एक बास्केट जिसमें कई तरह के रोल्स रखे हुए थे और एक बोल जिसमें ऑलिव ऑयल था उनकी मेज़ पे लाकर रखा। वो दो इटालियंस के साथ बैठा हुआ था और उसे पहली मर्तबा पता चला था कि इटली के लोग अपने खाने का आगाज़ इस तरह करते हैं। लीज़ा और रोबर्टो ने अपनी अपनी प्लेटों में से एक एक रोल उठाकर रखा था। वो रोल के टुकड़े हाथों से तोड़ तोड़ कर ऑलिव ऑयल में डिबो रहे थे और उसे मज़े लेकर खा रहे थे। उसे भी ऑफ़र की गई तो उनके खानों के तौर तरीक़ों का साथ देने के लिए चंद निवाले रोल के उसने भी ऑलिव ऑयल में डिबोकर खा लिए थे। इसी दौरान उनका ऑर्डर करदा खाना सर्व कर दिया गया था। वो फ्राइड मशरूम्स और पास्ता खा रहा था। उसके इस नॉन सीरियस एटीट्यूड पे ना जाना, ये काफ़ी संजीदा किस्म की आर्टिस्ट है और ख़ासी महंगी भी। रोबर्टो लीज़ा की तरफ देखकर सिकंदर से हंसते हुए बोला। वो उसे उसकी मालूमात में इजाफे के लिए ये बता रहा था कि गुज़िश्ता दिनों उन लोगों ने अपने ऑफिस का इंटीरियर दोबारा करवाया है। इस नए इंटीरियर में बोर्ड रूम और रिसेप्शन एरिया की दीवारों पर चंद पेंटिंग्स का भी इजाफा किया जाना है ताकि एक अच्छा आर्टिस्टिक लुक बन सके। इस मकसद के लिए किसी अच्छे आर्टिस्ट से उनकी कंपनी को राब्ता करना था और रोबर्टो के मशवरे पर उन्होंने लीज़ा से राब्ता किया है। आज इसी हवाले से लीज़ा की उनकी कंपनी के कुछ सीनियर एग्जेक्टिव्स के साथ मीटिंग है जिसमें उन पेंटिंग्स का मौजू और मुआवजा तय किया जाना था जो लीज़ा उन्हें बना कर देगी। देखो, पता नहीं है हमसे सिर्फ एक पेंटिंग के लिए क्या डिमांड करती है। लीज़ा जवाबन हंसी थी। अब महंगी आर्टिस्ट के नखरे तो होंगे ना। रोबर्टो को जवाब देने के बाद वो उससे मुखातिब हुई थी। तुम्हें आर्ट में इंटरेस्ट है? इस बार उसके लहजे और अल्फाज में नुमाया बेतकल्लुफ़ी थी। उसने जैसे अज़ खुद ही ये फ़र्ज़ कर लिया था कि अगर वो उसके बचपन के दोस्त का कुलीग निकल आया है तो वो उसके साथ बेतकल्लुफ़ होकर बातचीत कर सकती है। नहीं, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। फ़ोर्क से पास्ता खाते हुए उसने उसी संजीदगी से जवाब दिया। लीज़ा ने बगौर उसे देखा था, पता नहीं क्यों। तुम डेस्टिनी पे यकीन रखते हो सिकंदर? कुछ देर के बाद रोबर्टो से बात करते करते लीज़ा ने अचानक उससे पूछा था। उसने हैरानी से उसे देखा। उसे उसका दोस्ताना और बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में बात करना घिना गुजर रहा था, मगर वो उसका इजहार अपने चेहरे से नहीं होने दे रहा था। मेरा मतलब है पहले पिट्जेरिया और अब रोबर्टो का ऑफिस। ये तकदीर ही है ना जो हम बार बार कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। वो मुस्कुरा कर बोली। शायद, उसने शाने उचकाकर बेनियाजी से मुबहिम अंदाज में कहा। चूंकि उन्हें ऑफिस जल्दी वापस पहुंचना था, इसलिए बकौल रोबर्टो के वो लोग लंच जल्द ख़त्म कर रहे थे। अपने हिसाब से उसने लंच करने में 1 घंटा ज़ाया कर दिया था, जबकि खाना 10 से 15 मिनट के अंदर खा लिए जाने वाली चीज़ थी। रोबर्टो हंसते हुए उसे बता रहा था, ऑफिस टाइमिंग के दौरान भी 1.5 से 2 घंटे का लंच इटालियंस के लिए बड़ी आम सी बात थी। वो लोग रेस्टोरेंट से उठ रहे थे जब लीज़ा ने उसे अपना फ़ोन नंबर दिया। क्या पता कभी तुम्हें आर्ट में दिलचस्पी हो जाए और तुम मुझसे कोई पेंटिंग बनवाना चाहो। वो बिला वजह बेतकल्लुफ़ होती मुस्कुरा कर बोली थी। या किस्मत तुम दोनों को मिलवाना छोड़ दे और तुम लीज़ा से खुद ही मिलना चाहो। रोबर्टो मुस्कुरा कर बोला था। वो लीज़ा को छेड़ रहा था। लीज़ा हंसी थी। हाँ हाँ बिल्कुल। वो तीनों ऑफिस आ गए थे। लीज़ा अपनी मीटिंग के लिए चली गई थी जबकि वो आते के साथ ही अपने केबिन में आ गया था। इस तवील लंच में अच्छा खासा वक्त बर्बाद हो गया था। वो संजीदगी से फौरन अपने काम में मसरूफ़ हो गया। लीज़ा बहुत अच्छी लड़की है। अगले रोज़ वो और रोबर्टो ऑफिस में साथ बैठे थे। काम के दौरान जब कॉफ़ी के लिए वक्फा किया गया तब कॉफ़ी के घूंट लेता रोबर्टो अपनी बीवी और बच्चे की बात करते करते एकदम ही लीज़ा के बारे में बात करने लगा।
کیا وہ خود ملتی رہے گی یا پھر اس کا ذکر ہوتا رہے گا؟ ایسے جیسے پتہ نہیں وہ کتنی اہم شخصیت ہے۔ اس نے دل میں بیزاری اور کوفت محسوس کی، پر چہرے پر کچھ ظاہر نہ ہونے دیا۔ ایسے بڑی لاؤبالی، لاپرواہ اور غیر سنجیدہ سی لگتی ہے، مگر وہ دوسروں کی بہت پرواہ کرنے والی بڑی پیاری لڑکی ہے۔ پتہ ہے سکندر، لاسٹ ایئر جب میری بیوی پریگننٹ تھی، ڈیلیوری کا ٹائم بالکل قریب تھا، تب اچانک ہی مجھے آفس کے کام سے 3-4 دنوں کے لیے اسپین جانا پڑ گیا تھا۔ میں اپنی بیوی کے لیے بہت فکر مند تھا۔ میں اس کی ماں اور بہن سے اس کا خیال رکھنے کی تاکید کر کے گیا تھا۔ لیزا ان دنوں چھٹیوں میں روم آئی ہوئی تھی۔ جانتے ہو، جس روز میری بیوی کو اسپتال جانے کی ضرورت پڑی، تب اس کی ماں اور بہن سے بھی پہلے لیزا اس کے پاس پہنچی تھی۔ وہ اسے اسپتال لے کر گئی تھی۔ اس قصے میں بہت سی باتیں ایسی تھیں جو اس کو سمجھ میں نہیں آئی تھی، مگر جب اسے قصے ہی میں کوئی دلچسپی نہ تھی تو کچھ سمجھنے کی ضرورت بھی کہاں تھی۔ اس نے محض سر ہلا کر یہ تاثر دیا تھا کہ اس نے روبرتو کی لیزا کے متعلق ساری بات سنی ہے۔ اسے اندھیرے سے ڈر لگ رہا تھا، اس کا دم گھٹ رہا تھا، اسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ وہ چلا رہا تھا، وہ رو رہا تھا، اسے اندھیرے سے نکلنا تھا۔ کوئی کیوں نہیں آ رہا اسے اندھیرے سے نکالنے؟ وہ مدد کے لیے چلاتا بری طرح رو رہا تھا۔ اسے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی تھی۔ وہاں کوئی تھا جو اس کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہا تھا، اس پر قہقہے لگا کر ہنس رہا تھا۔ وہ بے چینی اور اضطراب میں کروٹیں بدل رہا تھا۔ وہ پورا کا پورا پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سوتے میں کہیں چلے جانے، کہیں بھاگ جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے لبوں سے بہت ہلکی ہلکی بچاؤ بچاؤ اور ہیلپ ہیلپ کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ بے چینی سے ہاتھ پاؤں چلاتے اس نے ایک دم ہی آنکھیں کھول دی تھیں۔ سکندر، میں چاہتا ہوں تم ہارورڈ میں ایڈمیشن لے لو۔ کھانے کی میز پر وہ چاروں موجود تھے۔ شہریار خان سکندر سے مخاطب تھے۔ ہارورڈ سے گریجویشن کے بعد پھر وہیں سے لاء پڑھو۔ جی پاپا، وہ مؤدب بنا جواباً گردن ہاں میں ہلا کر بولا تھا۔ زین نے اسے بغور دیکھا تھا۔ اسے سکندر کی فرما برداری اور سعادت مندی والی اس اداکاری سے نفرت تھی۔ پاپا کے سامنے اتنا اچھا بن کر آخر وہ خود کو کیا ثابت کرنا چاہتا تھا؟ ان کی امّو جان شہریار خان کے آگے مختلف ڈشز رکھ رہی تھیں۔ وہ اسی طرح شوہر کی خدمت میں مصروف رہا کرتی تھیں۔ شہریار خان اس گھر کے حاکم اعلیٰ تھے۔ جو وہ پسند کرتے تھے وہ یہاں ہوا کرتا تھا، جو ناپسند کرتے تھے کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ کر سکتا۔ بیکار سی امید تھی، پھر بھی وہ امید سے باپ کی طرف دیکھتا رہا۔ شاید ابھی وہ اس کے بارے میں بھی اپنی کسی خواہش کا اظہار کریں۔ زین، میں چاہتا ہوں تم یہ پڑھو۔ زین، تم فلاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا۔ مگر اس کی حسرت حسرت ہی رہی تھی۔ سکندر شہریار کے آگے انہیں وہ کبھی نظر ہی نہ آ سکتا تھا، اور نہ ہی کبھی آیا تھا۔ وہ سنجیدگی سے سکندر کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھے۔ اس کے کیریئر، پروفیشن اور مستقبل کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا پلان کر رکھا ہے، وہ یہ سب کچھ سکندر کو بتا رہے تھے، اور وہ جی پاپا، اچھا پاپا اور اوکے پاپا کہتا ان کے ہر پلان سے اتفاق کر رہا تھا۔ سکندر کی تمام تر کیریئر پلاننگ شہریار خان نے کر رکھی تھی، جبکہ زین شہریار کے لیے ان کی کوئی کیریئر پلاننگ نہ تھی۔ وہ جہاں بھی پڑھنا چاہے اور جو بھی پڑھنا چاہے انہیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ وہ پیسہ اس پر بھی خرچ کریں گے، مگر اس کے لیے ان کے اس طرح کے کوئی خواب نہ تھے جیسے سکندر کے لیے۔ اور ان کے گھر کی اس اگلی ڈکلنگ نے ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دے دینا تھا جو وہ اس سے امیدیں اور آس باندھتے۔ ان کی امیدوں کا مرکز تو ان کا 18 سالہ ولی عہد شہزادہ سکندر شہریار تھا۔ وہ اپنے اندر بہت سی کڑواہٹ محسوس کرتا ہوا سوچ رہا تھا۔ وہ کھانے کے بعد کمرے میں آ گیا تھا۔ عجیب سی ایک سوچ اس کے اندر آ گئی تھی۔ کاش ایسا ہو سکندر کا ہارورڈ میں داخلہ نہ ہو سکے۔ وہ ناممکن سی بات تھی، پھر بھی وہ سوچ رہا تھا۔ سکندر ہمیشہ ہی تو فاتح عالم نہیں ہوا کرتا نا۔ سکندر کبھی ہار بھی تو جاتا ہے، تو اب کی بار کیوں نہیں؟ وہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا تھا جہاں تمام افراد غیر معمولی تھے، ہائی اچیورز تھے۔
اس کے دادا، اس کے پاپا، اس کا بھائی، اس کے پاپا بڑے فخریہ انداز میں اپنے والد کا ذکر کیا کرتے تھے۔ وہ اس زمانے میں کیمبرج پڑھنے گئے تھے جب کسی کا بچہ اگر میٹرک پاس کر لیا کرتا تھا تو ماں باپ خوشی کے مارے پاؤں زمین پر نہ ٹکاتے تھے۔ وہ اس زمانے میں نہ صرف یہ کہ کیمبرج میں پڑھ کر آئے تھے بلکہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں اپنی ذہانت و قابلیت کا سکہ جما کر آئے تھے۔ پھر اس کے پاپا جو ہارورڈ کے فارغ التحصیل تھے، وہ وہاں کے گولڈ میڈلسٹ تھے۔ اس کے پاپا ایک مغرور آدمی تھے۔ ایسے ویسے لوگ اور ایسی ویسی کارکردگی تو ان کی نگاہ میں جچ ہی نہ سکتی تھی۔ وہ اپنے اونچے خاندان، اعلیٰ نسب اور اپنی خاندانی ذہانت و قابلیت پر فخر کیا کرتے تھے۔ پیسہ تو بہت لوگ کما لیتے ہیں، پیسہ ہونا خوبی کی بات نہیں، خوبی کی بات تو آپ کا اعلیٰ نسب اور اعلیٰ علمی و تعلیمی قابلیت کا ہونا ہے۔ ان دو چیزوں کے ساتھ آپ نے پیسہ بھی کما لیا ہو تو یہ اصل فخر کی بات ہے۔ اس نے بچپن سے اپنے پاپا کے منہ سے یہی جملے سنے تھے، مگر دکھ کی بات یہ تھی کہ وہ اپنے باپ کے طے کردہ معیار کے مطابق ذہین و قابل نہ تھا۔ وہ غیر معمولی قابلیت، ذہانت اور مثالی وجاہت کی حامل اپنی فیملی میں شاید بدصورت ہی ٹھہرتا۔ اس کے والد ایک بے تحاشا ہینڈسم آدمی تھے، ایک بھرپور مردانہ روبدار شخصیت کے حامل، مضبوط جسم، لمبا قد، چوڑا سینہ، چہرے پہ گھنی مونچھیں، گہری سیاہ آنکھیں جن میں خوبصورتی اور ذہانت دونوں چھلکتی تھیں، لمبی مغروریت بھری ناک، کشادہ پیشانی۔ وہ چلتے تو یوں لگتا کسی ریاست کا حاکم چلا رہا ہے، بولتے تو ان کی شخصیت کے روب، بھاری مردانہ آواز اور جاہ و جلال کے آگے بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جایا کرتا۔ وہ زندگی میں ہر جگہ، ہر میدان میں کامیاب ہوئے تھے۔ وہ ورلڈ بینک میں ایک انتہائی اونچی اور اہم پوسٹ پہ جاب کر رہے تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں پاکستان میں اپنے خاندانی بزنس کو سنبھالنا تھا جسے ابھی اس کے دادا سنبھال رہے تھے۔ شہریار خان کی ملازمت کے سبب وہ سب لوگ واشنگٹن میں رہتے تھے۔ ان کی فیملی 4 افراد پر مشتمل تھی۔ شہریار خان، ان کی ماں جنہیں وہ امو جان بلایا کرتے تھے، اور وہ دونوں بھائی۔ ان کی ماں ایک بڑی ہی نرم خو اور مہربان خاتون تھیں، دھیمے سروں میں بولنے والی، ہر ایک سے ہمدردی کرنے والی، اپنے بچوں اور شوہر پر جان چھڑکنے والی۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون تھیں، MBBS ڈاکٹر تھیں، مگر شادی کے بعد شہریار خان کے کہنے پر انہوں نے شوہر اور پھر بعد میں بچوں کی خاطر اپنے کیریئر اور پروفیشن کی قربانی دے کر خود کو پوری طرح اپنے گھر کے لیے وقف کر دیا تھا۔ شہریار خان کا جس طرح کا مزاج تھا، وہ جس طرح اپنی بات منوانے کے عادی تھے، جس طرح کی حاکمانہ ان کی طبیعت تھی، ایسے مزاج کے حامل شخص کے ساتھ گزارا کرنا ان کی امو جان کا ہی وصف تھا۔ وہ شوہر کی ہاں میں ہاں ملانے والی اور شوہر کی ہر بات کو حکم کا درجہ دینے والی خاتون تھیں۔ ان کے شوہر نے کہہ دیا ہے، بس ان کے لیے حکم ہو گیا ہے۔ وہ شکل و صورت میں اپنی ماں پر تھا، اور ان کی ماں ایک خوبصورت خاتون تھی، سو وہ بھی خوبصورت تھا، مگر اس کا قد کاٹ اپنے باپ جیسا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں سے وہ روب اور ذہانت نہیں جھلکتی تھی جو اس کی باپ کی آنکھوں سے ظاہر ہوتی تھی۔ اس کی شخصیت میں وہ کیرزما نہیں تھا جو اس کے باپ کی شخصیت میں تھا۔ یہ سب اگر کسی میں تھا تو وہ صرف اور صرف سکندر شہریار میں تھا۔ اسے اپنے بھائی کے ساتھ نہ دیکھا جاتا تو وہ ایک خوش شکل، ہینڈسم اور چارمنگ لڑکا تھا، مگر جہاں وہ دونوں بھائی ساتھ ہوتے وہ پس منظر میں چلا جایا کرتا تھا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ سکندر شہریار اور زین شہریار ایک جگہ ساتھ ہوں اور دیکھنے والے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ بہت بچپنے میں وہ اس چیز کو زیادہ محسوس نہیں کیا کرتا تھا، گو یہ سمجھتا کہ اس کے پاپا سکندر کو اس سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ان دونوں بھائیوں کی عمروں میں 10 ماہ کا فرق تھا۔ وہ سکندر سے 10 ماہ چھوٹا تھا، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ سکندر سے دنیا میں آنے میں 10 ماہ پیچھے نہیں، بلکہ اسے زندگی بھر میں ہر میدان میں سکندر سے چند قدم پیچھے ہی رہنا تھا۔ جب وہ دونوں بھائی چھوٹے تھے وہ تب بھی محسوس کرتا تھا کہ پاپا کے لیے جو اہمیت سکندر کی ہے وہ اس کی نہیں ہے۔ وہ سکندر کو اس سے زیادہ اس لیے اہمیت دیتے ہیں کیونکہ سکندر ان کے جیسا ہے۔ سکندر بچپن کی بچگانہ باتوں میں بھی ذہانت کا غیر معمولی مظاہرہ کیا کرتا تھا۔
زین نے ریموٹ کنٹرول والی گاڑی کھلونے کی دکان پر پسند کی تھی اور سکندر نے اسکریبل۔ شہریار خان تو بڑے بیٹے کی صدا پہ نہال ہی ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے اسے تو محض ریموٹ کنٹرول والی کار ہی دلوائی تھی، بلکہ سکندر کو اسکریبل کے ساتھ ریموٹ کنٹرول والی کار، ایروپلین اور کھلونوں کے اسپورٹ کارز کا ایک پورا سیٹ بھی دلوا دیا تھا۔ اس کے دل کو چوٹ لگی تھی، اسے دکھ ہوا تھا۔ وہ گھر آ کر اپنی کار سے کھیلا بھی نہیں تھا۔ شام میں سکندر اپنے کھلونے لے کر اس کے پاس آ گیا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ کھیلنے کی دعوت دے رہا تھا۔ شہریار خان نے ہر وہ چیز جو اسے نہیں صرف سکندر کو دلائی ہوتی تھی، سکندر اس کے ساتھ شیئر کیا کرتا تھا۔ سکندر اس سے پیار کرتا تھا۔ وہ کبھی اس کے ساتھ کھیل لیا کرتا اور کبھی اگر شہریار خان کی جانبدارانہ رویے پر اس کا دل زیادہ دکھا ہوا ہوتا تو بدتمیزی سے اسے اپنے کمرے سے ہی نکال دیا کرتا۔ عجیب سا رشتہ تھا اس کا اپنے بھائی کے ساتھ۔ کبھی اس پر پیار آتا، اس کے ساتھ کھیلنے کو جی چاہتا، اور کبھی کبھی وہ اسے اپنا سب سے بڑا دشمن، سب سے بڑا حریف نظر آتا۔ پھر اسے سکندر سے نفرت ہونے لگتی۔ وہ اپنے پاپا کی نگاہوں میں کبھی بھی اہمیت اس لیے نہیں پا سکتا تھا کہ اس کے مد مقابل ہر جگہ پر سکندر موجود تھا۔ سکندر ہر سال اسکول میں ٹاپ کرتا تھا۔ وہ اپنی کلاس میں سیکنڈ تھرڈ پوزیشن لیا کرتا۔ اسکول ایک ہی تھا تو رزلٹ بھی ایک ہی دن ہوا کرتا تھا۔ اس کی رپورٹ کارڈ پر ایک افسوس بھری نگاہ ڈالنے کے بعد شہریار خان کی توجہ کا اصل مرکز سکندر ہوا کرتا تھا۔ وہ سکندر کو ہرانے کے لیے ہر سال گزشتہ سال سے زیادہ محنت کیا کرتا تھا۔ عجیب سی ایک ریس لگی تھی، ایک غیر اعلانیہ مقابلہ تھا جو اس کا اپنے بھائی سے تھا۔ وہ سکندر سے آگے نکل سکے، اس سے زیادہ اچھے مارکس لا سکے، مگر تمام تر کوششوں کے باوجود سکندر سے پیچھے ہی رہتا۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس کے مارکس تو زیادہ ہوتے، مگر کہیں نہ کہیں وہ سکندر سے پھر بھی پیچھے ہی ہوتا۔ وہ مڈل اسکول میں تھا۔ مڈل اسکول میں ہی اس کا آخری سال تھا، جبکہ سکندر اس سے ایک کلاس آگے ہونے کے سبب مڈل اسکول سے نکل چکا تھا۔ اس سال اس نے بے تحاشا محنت کی تھی، راتوں کو جاگ جاگ کر پڑھا تھا، یہاں تک کہ بعض دفعہ تو امو جان نے اسے اتنا پڑھتے دیکھ کر آرام کرنے اور پڑھائی کو اتنا سر پر سوار نہ کرنے کی تاکید کی تھی۔ وہ انہیں کیا بتاتا کہ اسے اس بار سکندر سے اگر آگے نہیں نکلنا تھا تو کم از کم اس کے برابر تو آنا تھا۔ اسے وہ کر کے دکھانا تھا جو سکندر کر کے دکھا چکا ہے۔ اور پھر جب اس کا رزلٹ آیا تو اس نے نہ صرف یہ کہ اپنی کلاس میں فرسٹ پوزیشن لی تھی، بلکہ پورے مڈل اسکول میں بھی اس نے ٹاپ کیا تھا۔ سکندر اس کی کامیابی پر بہت خوش ہوا تھا۔ اس نے اسے گلے لگا کر پیار کیا تھا۔ مجھے پتا تھا زین، اس بار تمہیں ایسا ہی کوئی کارنامہ کرنا ہے، پڑھائی بھی تو کتنی کی تھی تم نے۔ اسے لگا تھا سکندر اس سے جلے گا، ناخوش ہوگا، مگر ایسا نہ ہوا تھا۔ شاید یہ مقابلہ بازی یک طرفہ تھی، یا شاید سکندر اسے اس قابل ہی نہیں سمجھتا تھا کہ اس سے مقابلہ کرتا۔ اس نے جل کر سوچا تھا۔ اس نے فخریہ انداز میں اپنا رزلٹ باپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اسے امید تھی آج وہ باپ پر یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے گا کہ وہ سکندر شہریار سے کسی بھی طرح کم نہیں، اس قابل ترین خاندان میں وہ کسی سے کم نہیں۔ گڈ، ویل ڈن زین، اچھی کوشش کی ہے تم نے۔ اس کا مطلب ہے اگر تم کوشش کرو تو اس سے بھی بہتر رزلٹ لا سکتے ہو۔ اوور آل 88% ہے نا تمہاری؟ لاسٹ ایئر سکندر نے مڈل اسکول میں ٹاپ کیا تھا تو اس کی 92% تھی۔ تم بھی اگر اور محنت کرو تو اتنی اچھی پرسنٹیج لا سکتے ہو۔ باپ کے ان ریمارکس پر اس کی ساری خوشی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ وہ کتنی بھی کوشش کر لے، کتنی بھی محنت کر لے، وہ سکندر شہریار سے ہمیشہ پیچھے رہے گا۔ وہ اس روز اپنے کمرے میں چھپ کر گھنٹوں رویا تھا۔ اس کے باپ کو احساس تک نہ ہوا تھا کہ اپنے چند جملوں سے انہوں نے اپنے معصوم بیٹے کا دل کس بری طرح توڑا تھا۔ اس روز سے پہلے تک اسے سکندر سے صرف حسد محسوس ہوا تھا، وہ اسے ہرانا چاہتا تھا، مگر اس روز کے بعد اسے سکندر سے عجیب سی نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ سکندر سے اکھڑا اکھڑا رہنے لگا تھا۔ سکندر اس سے جتنا پیار کرتا، اسے جتنا اپنی طرف کھینچتا، وہ اتنا ہی اس سے دور بھاگتا، اس سے الگ الگ رہتا۔
تم نے میرے ساتھ کھیلنا کیوں چھوڑ دیا ہے زین؟ اپنے الگ دوست بنا لیے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے ہو، کیوں؟ وہ اس کے پاس آ کر اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اس سے صرف 10 ماہ بڑا تھا، مگر پیار یوں کرتا تھا، اس کی فکر یوں کرتا گویا اس سے کئی سال بڑا ہو۔ مجھے تمہارے ساتھ کھیلنے میں مزہ نہیں آتا سکندر۔ تمہارے کھیل بھی کیا ہوتے ہیں؟ پاپا کو خوش کرنے کے لیے تم نے سوئمنگ کرنی ہوتی ہے یا رائڈنگ، کیونکہ اس سے اسٹیمنا بڑھتا ہے، جبکہ مجھے فٹ بال کھیلنا ہوتا ہے۔ تمہاری طرح پاپا کی خوشامد کرنے کے لیے میں یہ بورنگ کام نہیں کر سکتا۔ وہ اچھی خاصی بدتمیزی سے بولا تھا۔ سکندر کے چہرے پر ایک دم ہی شرمندگی اور دکھ آ گیا تھا۔ اس کے تلخ اور بدتمیز لہجے نے سکندر کے دل کو دکھایا ہے، وہ جانتا تھا، مگر پھر بھی اس نے اپنے دل کو کٹھور بنا لیا تھا۔ سکندر ہر چند کوشش کرتا رہتا کہ وہ اس سے قریب ہو جائے، مگر اس نے اس کی کوششوں کو کبھی کامیاب نہ ہونے دیا تھا۔ اس نے اپنے دوست، اپنی دلچسپی، سب سکندر سے اس حد تک الگ کر لی تھی کہ بعض اوقات دن بھر میں صرف کھانے کی میز پر ہی ان بھائیوں کی ملاقات اور گفتگو ہوا کرتی تھی۔ اس نے خود کو بظاہر بڑا لاپرواہ اور مضبوط سا بنا لیا تھا، جیسے اب اسے اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ پاپا سکندر کو اس سے زیادہ اہمیت کیوں دیتے ہیں، جیسے اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ سکندر سے ہمیشہ پیچھے کیوں رہ جاتا ہے، وہ اس کی طرح غیر معمولی کیوں نہیں۔ مگر 17 سال کی عمر میں وہ اندر سے آج بھی وہی بچہ تھا جو باپ کی ایک نگاہ التفات کا متمنی رہا کرتا تھا، جو چاہتا تھا وہ سکندر سے بڑھ کر کچھ ایسا کر دکھائے کہ اس کے پاپا اسے سکندر کی مثال نہ دے سکیں، بلکہ سکندر کو اس کی مثال دیں۔ مگر سکندر واقعی سکندر تھا، وہ جیتنے کے لیے پیدا ہوا تھا، وہ دنیا فتح کرنے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ اس نے زندگی میں کہیں شکست کا سامنا نہیں کیا تھا، تو اب کی بار کیسے کر لیتا؟ اس کا ہارورڈ میں ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ ایڈمیشن مل جانے کی خبر شہریار خان اور امو جان کو سنانے کے بعد وہ بھاگا بھاگا اس کے کمرے میں آیا تھا۔ گھر میں پھیلتے شور شرابے نے اسے یہ خبر پہلے ہی دے دی تھی، اسی لیے وہ فوری طور پر گھر سے باہر جا رہا تھا۔ زین، میرا ہارورڈ میں ایڈمیشن ہو گیا ہے۔ سکندر بے تحاشا خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے سنجیدہ نگاہوں سے سکندر کی طرف دیکھا تھا۔ مبارک ہو، پاپا اور امو جان بہت خوش ہیں زین، تم بھی خوش ہونا زین۔ ہاں بہت۔ اس کے لہجے میں خوشی نہیں بلکہ تمسخرانہ ہنسی شامل تھی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اسے دروازے کی طرف جاتا دیکھ کر سکندر حیرت سے بولا تھا۔ جمی کے پاس، ہمارا فٹ بال میچ ہے۔ آج تو مت جاؤ زین پلیز۔ کیوں؟ آج کیا خاص بات ہوئی ہے؟ تمہارا ایڈمیشن؟ آئی ایم سوری، میرے لیے یہ اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے کہ میں اپنے سارے پروگرامز کینسل کر کے تمہارے ساتھ گھر پہ بیٹھ جاؤں۔ امو جان اور پاپا کے سامنے تو ہرگز نہیں، مگر اکیلے میں وہ سکندر کے ساتھ اسی ٹون میں بات کیا کرتا تھا، بلکہ سکندر کی بات کا جواب دیا کرتا تھا، کیونکہ خود سے تو وہ اسے بہت ہی کم، شاذ و نادر ہی مخاطب کیا کرتا تھا۔ اس کی بے رخی اور بدتمیزی لیے جواب نے سکندر کے چہرے پر پھیلی خوشی کو کس طرح مٹا دیا ہے، وہ کتنا ہرٹ ہوا ہے، اس پر دھیان دیے بغیر وہ کمرے سے ہی نہیں، گھر سے ہی نکل گیا۔ وہ جمی کے پاس نہیں گیا تھا، وہ فٹ بال کھیلنے نہیں گیا تھا، وہ غصے میں مختلف سڑکوں پر اکیلا پھر رہا تھا۔ کیوں سکندر ہر بار جیت جاتا ہے؟ کیوں؟ کیا ہو جاتا اگر زندگی میں ایک بار وہ ہار جاتا؟ وہ جانتا تھا بچپن سے دہرائی جاتی کہانی ایک بار پھر دہرائی جانی تھی۔ اب اگلے سال اپنے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے اسے ہارورڈ میں ایڈمیشن کے لیے جان کی بازی لگا دینی تھی، جتنی محنت اور کوشش اس کے بس میں تھی کر ڈالنی تھی۔ وہ سکندر کو ایک بار پھر ہرا نہیں سکا تھا تو کم از کم اس کے برابر تو آ جائے۔ اس کے اندر سکندر کے لیے کڑواہٹیں ہی کڑواہٹیں پیدا ہو رہی تھیں۔ باپ نے اس سے کوئی امید نہ باندھی تھی، مگر وہ خود اپنے آپ سے یہ ضد باندھ رہا تھا کہ اگلے سال اسے ہر حالت اور ہر قیمت پر ہارورڈ میں ہی ایڈمیشن لینا ہے۔ رات کے خواب کے اس پر ابھی تک اثرات تھے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اتنے کم دنوں کے وقفے سے وہ خواب پھر نظر آ کر اس کی تمام توانائیاں نچوڑ کر لے گیا تھا۔ کل رات نیند لانے کے لیے اس نے دوا لے لی تھی،
کیونکہ اس کے سر میں شدید درد تھا اور اسے محسوس ہوا تھا کہ اس کے لیے چند گھنٹوں کی نیند بے حد ضروری ہے، مگر وہ چند گھنٹوں کی نیند ہی اس کے لیے بے پناہ اذیتوں کا باعث ثابت ہوئی تھی۔ خواب سے بیداری کے بعد وہ پھر اسی دردناک اذیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ 32 سال کا بظاہر بہت صحت مند اور بھرپور مرد نظر آتا تھا، مگر اس کے ساتھ صحت کے کئی مسائل تھے۔ وہ ڈپریشن کا دائمی مریض تھا، اسے انسومنیا یعنی بے خوابی کی تکلیف لاحق تھی۔ اسے ڈراؤنے خواب آتے تھے اور یہ ڈراؤنے خواب اپنے ساتھ اس کے لیے میگرین کا درد لاتے تھے۔ اس کی گردن کے پچھلے حصے سے ایک شدید درد اٹھتا تھا جو اس کے کندھوں، ہاتھوں اور سر تک پھیل جایا کرتا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے اعصابی درد بتایا تھا۔ اس کی میڈیسنز دے رکھی تھیں، اسے خوش رہنے اور کوئی بھی پریشان کن بات نہ سوچنے کی ہدایت کر رکھی تھی۔ مگر کیا خوش رہنے کی کوشش کرنے سے انسان خوش رہ سکتا ہے؟ ڈاکٹر نے اس کی تمام تکالیف کا سبب اس کے ڈپریشن اور زندگی سے نا امیدی کو قرار دیا تھا۔ یہ وجوہات ختم کرنے سے وہ قاصر تھا، سو وقتاً فوقتاً اٹھتے اس درد کو خاموشی سے سہ لیا کرتا تھا۔ کبھی نہ ہوتا تو یہ درد مہینوں نہ ہوتا، اور اگر ہونے پر آتا تو کئی دن اس کو نڈھال اور اذیت میں مبتلا کیے رکھتا تھا۔ اس درد کے ساتھ اس کے اندر غصہ اور زندگی سے نفرت لوٹ آیا کرتی تھی۔ وہ بہت غصیلا ہو جاتا تھا، معمولی باتوں پر اسے غصہ آنے لگتا۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا تھا کہ یہ غصہ در حقیقت اس کے اندر کی اداسیاں اور محرومیاں تھیں۔ جیسے جیسے یہ درد بڑھتا، اس کا ڈپریشن بھی بڑھتا اور اس کے اندر اپنی زندگی ختم کر لینے کی خواہش پھر بیدار ہونے لگتی۔ یہ کیفیت مستقل نہیں رہتی تھی، کبھی چند دن، کبھی چند گھنٹے، کبھی محض چند منٹ، مگر یہ اس کا مستقل طور پر پیچھا بھی نہیں چھوڑتی تھی۔ طبیعت جیسی بھی تھی، اسے دفتر تو ہر حال میں جانا تھا۔ وہ ہوٹل میں بیٹھ کر اس درد کے نخرے اٹھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس پر طاری ہوا خود کو ختم کر دینے کا احساس اسے خود کو تکلیف اور اذیت دینے پر اکسا رہا تھا۔ اس کی گردن میں اس شدت کا درد تھا کہ وہ اپنی گردن دائیں بائیں گھما نہیں پا رہا تھا۔ سر اس درد سے پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سانس بھی جیسے کچھ کھینچ کر آ رہی تھی، مگر وہ روز کی طرح تیار ہو کر آفس جا رہا تھا۔ دفتر میں وہ کسی کو پتہ نہیں چلنے دے گا کہ اسے کتنی شدید تکلیف ہے۔ اسے گردن دائیں بائیں نہ گھماتا دیکھ کر زیادہ سے زیادہ کسی نے کچھ سوچا تو یہی کہ رات سوتے میں اس کی گردن میں کوئی جھٹکا وٹکا آ گیا ہے۔ روبرتو نے تو اس سے یہ بات پوچھ بھی لی تھی۔ ہاں، سوتے میں جھٹکا آ گیا تھا، اس نے روبرتو کی بات کا اس بات میں جواب دیا تھا۔ روبرتو اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ 4-5 دنوں کے لیے گھومنے پھرنے وینس جا رہا تھا۔ تم بھی وینس ضرور جانا سکندر، اٹلی آئے ہو، وینس گھومے بغیر واپس چلے گئے تو تمہارا ٹرپ ادھورا رہ جائے گا۔ روم، جہاں وہ قیام وزیر تھا، سکندر کو اسے دیکھنے اور وہاں گھومنے پھرنے کا کوئی شوق نہ تھا تو وہ اٹلی کے کسی اور شہر میں کیا جاتا۔ بہرحال اس نے ہاں کوشش کروں گا کہہ کر روبرتو کی اس بات کا بھی ازبات ہی میں جواب دیا تھا۔ آج رات اسے آفس کے انتہائی اہم کام سے نیپلس جانا تھا۔ وہاں کی ایک کمپنی کی ان کی کمپنی کے ساتھ ایک انتہائی اہم نوعیت کی میٹنگ تھی۔ آفس کی جانب سے اس کے جانے کے انتظامات مکمل تھے۔ اٹلی کی انتہائی تیز رفتار اور مہنگی ترین ٹرین ایلٹا ویلوسٹا جو اٹلی کے مختلف شہروں کے درمیان چلا کرتی تھی، اس میں ان کی سیٹ ریزرو کروائی جا چکی تھی۔ ایلٹا ویلوسٹا نے اسے 1.25 گھنٹے میں نیپلس پہنچا دینا تھا۔ صبح 8:30 بجے اس کی میٹنگ تھی اور میٹنگ سے قبل چند گھنٹے گزارنے کے لیے آفس کی جانب سے نیپلس کے ایک پرآسائش ہوٹل میں اس کے لیے روم بھی بک کروایا جا چکا تھا۔ وہ آفس میں پورا دن گزار کر شام میں ہی اٹھا تھا۔ درد تھا تو ہوا کرے۔ اس نے واپسی کے لیے روزانہ کی طرح واک کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ میٹرو، ٹیکسی یا آفس کی گاڑی میں اپنے ہوٹل نہیں جائے گا، اس نے خود اذیتی سے سوچا۔ ابھی وایا باربیرینی پہ ہی تھا جب پیچھے سے ایک گاڑی اسے ہارن دیتی اس کے نزدیک آ کر رکی۔ دیکھو، تقدیر نے ہمیں پھر ملا دیا، لیزا ہنس کر گاڑی کا شیشہ نیچے کرتی ہوئی اس سے بولی تھی۔ وہ جواباً کچھ بھی نہیں بولا۔ آخر اس لڑکی کی یہ کیوں سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اس کی بے تکلفی سخت ناپسند کرتا ہے۔ آؤ بیٹھو، کہاں جانا ہے، میں تمہیں ڈراپ کر دیتی ہوں۔ وہ اس طرح بول رہی تھی جیسے اس کی کوئی دوست ہو۔ وہ اپنا غصہ دباتا ہوا خشک سے لہجے میں بولا، نو تھینکس،
میں واک کر کے جانا چاہتا ہوں۔ کم آن سکندر، تکلف مت کرو، میں تمہیں ڈراپ۔ لیزا کا بے تکلفی اور اصرار بھرا جملہ اس نے مکمل نہیں ہونے دیا تھا۔ بھاڑ میں جائے روبرتو، اس کی یہ دوست، اور بھاڑ میں جائے لحاظ اور اخلاقیات۔ غصہ اور جاہریت اس پر پوری طرح حاوی تھی۔ جب میں تمہیں منع کر چکا ہوں تو تمہاری سمجھ میں میری بات کیوں نہیں آ رہی؟ میں تمہارے ساتھ بات کرنے، بیٹھنے یا دوستی کرنے میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ تمہیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ روبرتو کی دوست ہو تو اس کی دوست بن کر رہو، میرے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوششیں مت کیا کرو۔ وہ بہت بدتمیزی سے، خاصی تیز آواز میں بولا تھا۔ لیزا اس کی بدتمیزی پر حیرت سے آنکھیں پھاڑے ہکا پکا اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے وہاں رکا نہیں تھا۔ وہ غصے سے تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے فوراً آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ اپنے ہوٹل آ چکا تھا۔ اسے شدید تکلیف تھی۔ وہ آتے ہی بغیر لباس تبدیل کیے بیڈ پر لیٹ گیا تھا، مگر اسے لیٹنے میں بھی بہت تکلیف ہو رہی تھی، کیونکہ گردن، کندھے اور بازوؤں میں درد کی شدت کے سبب وہ اپنی مرضی کے مطابق کروٹ بھی نہیں لے پا رہا تھا۔ اس کے سر میں ناقابل بیان حد تک درد تھا۔ جب یہ درد حد سے بڑھتا ہوا محسوس ہوا تب وہ بیڈ سے اٹھا۔ وہ اپنے ساتھ وہ تمام میڈیسنز لایا ہوا تھا جو ڈاکٹر نے اس کے لیے تجویز کر رکھی تھی۔ اس نے گلاس میں پانی نکالا اور خالی پیٹ وہ تیز اثر دوا لے لی جو ڈاکٹر نے اس درد کے لیے تجویز کر رکھی تھی۔ دوا لے کر وہ واپس بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ خود کو پرسکون کرنے کے لیے اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس دوا سے درد کم ہونے کے ساتھ ساتھ نیند بھی طاری ہوا کرتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خود پر نیند کا غلبہ محسوس کیا تو سوچا کہ اچھا ہے وہ تھوڑی دیر سو لے، ابھی اس کی روانگی میں خاص 1 گھنٹے باقی ہیں۔ وہ سو کر اٹھے گا تو درد ختم نہیں بھی ہوا ہوگا تو کم ضرور ہو چکا ہوگا۔ اس کی آنکھ کھلی تو کمرہ مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ کتنی دیر سویا ہے اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ مائیگرین میں کمی تھی، مگر گردن اور کندھے کا درد اپنی جگہ برقرار تھا۔ اسے یاد آیا وہ آفس سے آ کر دوا لے کر سو گیا تھا۔ اس وقت چونکہ سورج غروب نہیں ہوا تھا، باہر سے روشنی آ رہی تھی، اس لیے اس نے کمرے کی لائٹس بھی آن نہیں کی تھی۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ اسے جانے کی بھی تو تیاری کرنی ہے۔ اس نے پاس رکھا موبائل اٹھا کر اس میں وقت دیکھا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ شاید وہ موبائل میں ٹائم غلط دیکھ رہا ہے۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی گھڑی کی طرف دیکھا۔ صبح کے 4:02 اور اس کی ٹرین کو رات کے 1 بجے روانہ ہونا تھا۔ وہ گھبرا کر ایک دم ہی بیڈ پر اٹھ کر بیٹھا تھا۔ اس کی ٹرین مس ہو گئی تھی۔ اب وہ وقت پر نیپلز کس طرح پہنچ پائے گا؟ وہ اس طرح سے کیسے سوتا رہ گیا؟ اسے دوا نہیں لینی چاہیے تھی۔ چند گھنٹوں کی ہی تو بات تھی، برداشت کر لیتا درد۔ بہرحال جو ہو چکا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ اب اس کو فوری طور پر اس پریشانی کا کوئی حل ڈھونڈنا تھا۔ اسے فوری طور پر نیپلز پہنچنے کے لیے کوئی اور راستہ ڈھونڈنا تھا۔ اس نے ہوٹل کے ریسیپشن کا نمبر ملایا۔ وہاں پر اسے بتایا گیا کہ الٹا ویلوسٹا یا یورو اسٹار، ان دونوں تیز رفتار ٹرینوں میں سفر کے لیے پہلے سے سیٹ ریزرو کروانی پڑتی ہے۔ اچھا، تو وہ سیٹ ریزرو کروا لیتا ہے۔ اگلی ٹرین کتنے بجے روانہ ہوگی؟ ریسیپشن پر موجود لڑکی نے اسے اس کی مطلوبہ معلومات 25 منٹ کے بعد فون پر پہنچائی تھی۔ صبح 6 بجے یورو اسٹار نے روانہ ہونا تھا، مگر اس میں کوئی سیٹ دستیاب نہیں تھی، اور اگلی الٹا ویلوسٹا نے روم سے نیپلز کے لیے روانہ ہی صبح 8 بجے ہونا تھا۔ وہ حقیقتاً پریشان ہو گیا تھا۔ وہ سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر بیٹھا تھا۔ میٹنگ کی اہمیت، اس کی حساس نوعیت، اسے تو وہاں وقت سے پہلے موجود ہونا چاہیے تھا، مگر یہاں تو اس کے صحیح وقت پر ہی پہنچنے کے لیے لالے پڑے ہوئے تھے۔ روبرتو کے علاوہ اس کے پاس اپنے یہاں کے آفس کے کسی بھی فرد کا کانٹیکٹ نمبر نہیں تھا۔ اب وہ کیا کرے؟ کسی نہ کسی سے تو اسے مدد لینی پڑے گی۔ اٹلی اس کا ملک نہیں، اسے یہاں کی زبان نہیں آتی۔ ہوٹل سے تو معمولی سی ہی معلومات اسے آدھے گھنٹے میں پہنچائی گئی تھی۔ کیا پتا کبھی تمہیں آرٹ میں دلچسپی ہو جائے اور تم مجھ سے کوئی پینٹنگ بنوانا چاہو۔ روبرتو کے علاوہ اور کون اٹالین ہے جسے وہ جانتا ہے اور جس کا کانٹیکٹ نمبر اس کے پاس موجود ہے؟ اس نے ذہن دوڑانا شروع کیا تو ایک دم ہی اسے 2 روز قبل لیزا کے ساتھ لنچ کرنا اور اسے اپنا فون نمبر دینا یاد آیا۔ اس نے وہ چٹ کہاں رکھی تھی؟ پھینکی تو نہیں تھی، یہ اسے یاد تھا۔
ہاں، روبرتو کے سامنے مروت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اس نے وہ چٹ جیب سے اپنا والیٹ نکال کر اس میں رکھی تھی، یہ سوچ کر کہ باہر جا کر پھینک دے گا، مگر پھر اسے وہ پھینکنا یاد ہی نہیں رہی۔ وہ ایک دم سے تیز رفتاری سے اٹھا، والیٹ اس کے کوٹ کی جیب میں تھا اور کوٹ صوفے پہ پڑا تھا۔ اس نے جلدی سے والیٹ میز پر پورا کا پورا خالی کر دیا۔ اس میں سے وہ چٹ نکل آئی تھی، وہ لیزا کا موبائل نمبر تھا۔ اس نے تیز رفتاری سے وہ نمبر ڈائل کیا۔ وہ نیپلز جلدی پہنچنے کا کوئی متبادل ذریعہ اس سے پوچھ لے گا، اس کا تو یہ ملک ہے، وہ اسے ضرور کوئی متبادل بتا سکے گی۔ بیل جا رہی تھی، مگر یہ ٹائم کیا اسے فون کرنے کا کوئی مناسب ٹائم ہے؟ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جو 4:45 بجا رہی تھی۔ وہ لیزا کا دوست نہیں، اس کا لیزا پر ایسا کوئی حق نہیں کہ وہ اسے بے وقت فون کھڑکا سکے، جبکہ گزشتہ شام وہ اس سے کافی ٹھیک ٹھاک بدتمیزی بھی کر چکا ہے۔ اس خیال کے آنے کی دیر تھی، اس نے فوراً ہی لائن کاٹ دی۔ نہیں، لیزا کو فون کرنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ ابھی اس نے لائن کاٹی ہی تھی کہ لیزا کے نمبر سے اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے فوراً ہی کال ریسیو کی تھی۔ ہیلو، وہ آہستگی سے بولا تھا۔ جواباً وہ اٹالین میں روانی سے کوئی جملہ بولی تھی جو ظاہر ہے اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ وہ جواباً انگریزی میں بولا تھا، لیزا، یہ میں ہوں، سکندر۔ اوہ سکندر، تم ہو؟ وہ جیسے انجانے نمبر سے کال کرنے والے کو اب شناخت کر پائی تھی۔ میرے پاس نامعلوم نمبر سے کال آئی اور پھر فوراً ہی لائن کاٹ دی گئی، تو میں نے حیران ہو کر سوچا کون ہے اس ٹائم پر کال کرنے والا، یہ چیک کرنے کے لیے ہی میں نے نمبر ملا لیا۔ وہ اپنے اسی مخصوص خوش اخلاق انداز میں بولی تھی، آئی ایم سوری، میں نے تمہیں غلط وقت پر کال کی۔ کوئی بات نہیں، میں جاگی ہوئی ہی تھی۔ تم بتاؤ کیسے فون کیا، کوئی پرابلم؟ وہ کل اس سے کتنی بدتمیزی سے پیش آ چکا ہے، اس بات کا ہلکا سا بھی تاثر اس کے لہجے میں موجود نہیں تھا۔ اس کی وہی بے تکلفی اور خوش دلی کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی۔ مجھے صبح 8 بجے نیپلز پہنچنا ہے، ایک بہت ہی اہم میٹنگ کے لیے۔ اتفاق سے میری آنکھ لگ گئی اور میری ٹرین مس ہو گئی ہے۔ پلیز تم مجھے یہ گائیڈ کر دو کہ اب کس ذریعے سے سفر کروں کہ نیپلز درست وقت پر پہنچ سکوں۔ تمہیں نیپلز جانا ہے؟ اس نے سوچنا شروع کیا۔ جہاز کو آپشن تو فضول ہے، فلائٹ کا ٹائم تو 1 گھنٹے سے بھی کم ہے، مگر یہاں سے ایئرپورٹ پہنچتے، پھر وہاں تمام فارمیلٹیز سے گزرتے سفر کرنے کے بعد نیپلز پہنچو گے تو وہاں بھی ایئرپورٹ سے شہر کے مرکز تک پہنچنے میں تمہیں کئی گھنٹے لگ جائیں گے۔ جتنی بھی فاسٹ ٹرینز ہیں ان میں سے کم بھی 1 دن پہلے سیٹ ریزرو کروانی پڑے گی، کیونکہ ٹورسٹ سیزن ہے اور ان پر رش ہوگا۔ سلو ٹرین سے پہنچنے میں تمہیں 3 سے 3.5 گھنٹے لگ جائیں گے۔ وہ جیسے مختلف آپشنز پر غور کرتی جلدی جلدی بول رہی تھی۔ بائی روڈ، وہ ایک دم ہی بولی، تمہیں بائی روڈ نیپلز جانا چاہیے۔ صبح سویرے کا وقت ہے، اس وقت تمہیں زیادہ ٹریفک نہیں ملے گا، اور ڈرائیور اگر مجھ جیسا ہوا تو تم 2.5 گھنٹے میں نیپلز میں ہوگے۔ وہ ہنس کر بولی۔ ابھی وہ جواباً کچھ بول بھی نہیں پایا تھا کہ وہ فوراً ہی مزید بولی، تم مجھے اپنے ہوٹل کا نام بتاؤ، میں تمہارے پاس آ رہی ہوں۔ جتنی دیر مجھے پہنچنے میں لگے گی تم اس میں اپنی تیاری کر لو۔ وہ اس سے صرف مشورہ اور حل معلوم کرنا چاہتا تھا، اس کی مدد نہیں لینا چاہتا تھا۔ یہ بالکل بھی مناسب نہیں تھا، اپنی وجہ سے کسی کو زحمت دینا، نیند سے اٹھانا اور پھر دوسرے شہر جانا۔ تم زحمت مت کرو لیزا، میں اسے خود نہیں پتا تھا وہ خود کس طرح بائی روڈ نیپلز پہنچ جائے گا۔ ٹیکسی وغیرہ کا بھی اگر بندوبست کرتا ہے تو زبان کا مسئلہ اور منزل تک پہنچنے میں درپیش آ سکتا تھا۔ لیزا اس کے ادھورے جملے کے جواب میں فوراً بولی تھی، ابھی ان فارمیلٹیز کو رہنے دو، اس وقت تمہارے لیے وقت اہم ہے۔ تم جلدی سے تیاری کرو، میں فوراً پہنچ رہی ہوں۔ ہاں، اس وقت اسے مسئلے کا حل ڈھونڈنا تھا۔ اس نے نیم رضامندی کے ساتھ لیزا کو اپنے ہوٹل کا نام بتا دیا تھا۔